अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी सगर तलागंग से हाजिर है। नाजरीन, यहाँ पे हम आए हैं जामा बैतुल इस्लाम इस्लामी यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे आने का हमारा मकसद ये है कि हम आपको बताएं कि इस मदरसे में, इस यूनिवर्सिटी में दीनी, दुनियावी, साइंसी हर किस्म की तालीम है। हमारे यहाँ पे आने का एक और मकसद भी है, क्योंकि हमने 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पे आए। हम आपकी बात कराना चाहते हैं यहाँ पे जो मुदर्रिस हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि आज हमें जदीद खतूत पे तालीम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का ये विज़न है, उनकी ये ख्वाहिश है कि तालीम जो है हर बच्चे का हक़ है, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो सिटी स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो किसी मदरसे में पढ़ता हो, वो तमाम सहूलतें उसे मिले। इसी हवाले से आज हमने प्रोग्राम करना है। इस इस्लामी यूनिवर्सिटी की बुनियाद 2012 में रखी गई। अब यहाँ पे 1000 से ज़ायद तलबा मौजूद हैं। मेरे साथ 2 टीचर मौजूद हैं, कैसर साहब हैं, यासर साहब हैं। इन्हीं से मैं इब्तदा करता हूँ थोड़ी सी बातचीत की। कैसर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस मदरसे की बुनियाद 12 में रखी गई, किस तरह का तरीक़ाकार है और यहाँ पे किस तरह की तालीम है? सर, सबसे पहले यहाँ एक मस्जिद से बुनियाद रखी गई मदरसे की, तो 2012 में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसकी बुनियाद रखी। तो इसका मदरसे का मिशन यही है कि दीन और दुनिया दोनों को इकट्ठा एक ही पेज पर चलाया जाए। जो लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं कि दीन की तालीम और है और स्कूल्स की तालीम और है, तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं। हिफ्ज़ का डिपार्टमेंट है, स्कूल का डिपार्टमेंट है, आगे मजहबी जो रिलीजियस एजुकेशन है उसका डिपार्टमेंट है। अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के शोबे हैं। तो बच्चा जो बुनियाद में आता है, हिफ्ज़ में आता है, उसके बाद स्कूल की तालीम में चला जाता है, फिर आगे जो रिलीजियस एजुकेशन है उसमें चलता है। यहाँ पे हदीस, फ़िक़्ह, मंतक और कुरान की तालीम भी दी जाती है। तो उसके लिए स्टूडेंट आपके साथ ये कुर्बो जवार से, ये पिचनन, ये सगर, कुफरी, अकवाल, तलागंग से या फिर पूरे मुल्क से आते हैं? सिर्फ स्टूडेंट इस खत्ते से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से, बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद, मतलब कि पिंडी हो गया, इसे पूरे पाकिस्तान से, हालांकि कोयटा तक से स्टूडेंट हमारे पास आके पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, हम मदरसे के अंदर जाएंगे कि यहाँ पे दीनी तालीम के लिए दुनिया की जो मारूफ किस्म की यूनिवर्सिटियाँ हैं, इस्लामी दर्सगाहें हैं, उनके टीचर जहाँ पे मौजूद हैं। वो साइंस के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ सब तालीम देते हैं। अंदर जाके देखते हैं और उनसे बात करते हैं कि जदीद तालीम का निज़ाम कैसे है और इस्लामी तरीक़ाकार क्या है, किस तरह आप तालीम देते हैं। इस्तकबालिया जो यहाँ पे मौजूद है, इधर पहले जाएंगे। अच्छा जुनैद साहब, मुझे ये बताएं कि ये बिल्डिंग जो है, ये मदरसे की बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, इसकी कुछ तफसील बताएं। तकरीबन 4 मंजिला बिल्डिंग है। इसका बेसमेंट भी मौजूद है जहाँ पर हिफ़्ज़ की क्लासेस होती हैं। इसके अलावा सेकंड फ्लोर पर 9-10 की क्लासेस हो रही हैं और दीनी मदारिस, दीनी तालीम वगैरह भी हो रही है जहाँ पर बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं। और हॉस्टल भी फ़िलहाल पीछे बन रहा है हमारा। फ़िलहाल तो इसी मदरसे के अंदर हॉस्टल मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पे 80 कमरे हैं और इसकी बैक साइड पे एक हॉस्टल भी है और इसी के साथ साथ यहाँ पे रिहायशी कॉलोनी भी बनाई गई है ताकि ये तमाम टीचर्स, उनकी 24 घंटे अवेलेबिलिटी होती है। ये एक बड़ा जो है ना लॉन है और इस लॉन के अंदर तमाम स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे खड़े होकर असम्बली कर सकते हैं। यहाँ पे तलावत होती है सुबह सवेरे और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है दीनी और दुनियावी, साइंसी तमाम तकरीबात के लिए ओपन ये जगह होती है। My name is Mohammad Usaid Umar. I live in Rawalpindi. I came for study and for alim. I have spent 5 years and I learning very well and I have learned manners. No, There are 3 departments. One is Hifz. In that boys are supposed to speak Urdu, not any other mother language such as Pashto, Punjabi, not supposed to speak. And then there is English department. In that there are 2 sectors. One is metric stream and one is O-level stream. In O-level stream they are supposed to and they are
they must speak English. Other than that, because they are here to learn English, and then in matric they used to speak Urdu. Then some boys who can speak English, they speak English. عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أدرس في جامعة بيت السلام وأتعلم اللغة العربية. هذه اللغة العربية لغة الجنة ولغة أهل الإسلام ولغة العلم ولغة الدعوة والإرشاد. وهنا يعني الطلاب 4 صفوف للعربية. جہاں پہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں، یہ بڑی خوبصورت بڑی جدید قسم کی لیبارٹری ہے. اس لیبارٹری کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ہمارا جو ٹیکنالوجی لیب یہاں جہاں آپ کھڑے ہیں بلاٹو ہب کے نام سے ہے، یہ بھی شامل ہے. اس میں اب میں ایز اے بینگ اے اسٹوڈنٹ آلسو پارٹیسپیٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بیت السلام روبوٹکس کلب ہے جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں. تو یہ یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ اکوپمنٹ ہے یہ ساری بیت السلام روبوٹکس کلب کے اندر آتی ہے. اس کے ساتھ بھی ہمارے سیگمنٹس اور سیکشنز ہیں، جیسے یہ جو سیکشن آپ نے ابھی دکھایا یہاں کیمراز ہیں، روننگز ہیں، باقی سارا میڈیا اکوپمنٹ ہے، یہ ہمارے بلاٹو میڈیا سینٹر کا پارٹ ہے. اچھا، آپ نے تو گزشتہ دنوں ٹیکسلا میں جو کمپٹیشن میں اس میں بھی حصہ لیا؟ جی میں نے بھی حصہ لیا اور ساتھ میں باقی اسٹوڈنٹس بھی تھے، ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ اس روبوٹک ایونٹ میں جو 2 کمپٹیشنز تھے ان میں ہماری فرسٹ پوزیشن بھی آئی. یہ ایک سرکٹ ہے جس کا کام ہے ایک روبوٹ کو ریموٹ جو ہوگا آرڈینو بیس پروگرامڈ اس کو چلانا. جی آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ جی میرا یہی کام ہے کہ ابھی اسی طرح میں ہمیں جو سیمپل دیا ہوا ہے اس کو ہم نے کاپی کر کے اس کے اندر جو ہے ڈرل کر رہا ہوں میں بھی، اور اس کے اندر اس طرح یہ کمپوننٹس لگیں گے اور پھر یہ سرکٹ موٹرز کو چلا سکے گا آسانی سے. جی جب یہ سرکٹ مکمل ہو جائے گا تو ان کا کام بھی مکمل ہو جائے گا. یہ 2 اسٹوڈنٹ اور کام کر رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ جی سولڈرنگ کر رہے ہیں. ہم ایک سرکٹ سے اتار کر دوسری سرکٹ پر کمپوننٹ لگا رہے ہیں. تو ہم یہاں سے سولڈرنگ کے ذریعے ہم یہ کمپوننٹس اتاریں گے اور دوسری سرکٹ پر کاپی کر لیں گے. Robot which is in front of me, it's Artium. I have fixed the sensors in it. I have done the wirings. ناظرین، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بچہ اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنا مخلص ہے. مختلف زبانیں ہیں یہاں پہ، عربی میں بات ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں کا اگر کوئی بچہ آ جاتا ہے وہ اپنی زبان. آپ بچے کس چیز پہ کام کریں؟ آپ کا پروجیکٹ کیا ہے؟ ہمارا پروجیکٹ بھی RTM روبوٹ ہے. تو میں اس کی ابھی سرکٹس کی وائرنگ وغیرہ چیک کر رہا ہوں کہ اگر کس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اگر کوئی رائٹ وولٹیج دے رہا ہے سب کو، کیونکہ پھر بعد میں کوئی پرابلم نہ کرے. تو اس لیے سارا وولٹیج چیک کر رہا ہوں اس کا کہ یہ صحیح اگر وولٹیج دے رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے یہ کام کرنے سے پہلے آپ نے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی یا کہیں اور آپ نے کی تھی اور پھر مدرسے میں آئے؟ جی میں تقریباً گریڈ 7 میں تھا جب مجھے میرے والد صاحب کو اس انسٹیٹیوٹ کا پتہ چلا تھا. تو میں ایک شوقین تھا حفظ کرنے کا، تو میں یہاں آ گیا. میں نے یہیں حفظ کیا اور پھر ابھی الحمدللہ 4 سال سے او لیولز فائنل ایئر میں ہوں میں او لیولز کے میں. ناظرین، حماد بشیر مستقبل کا کامیاب نوجوان ہوگا جس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، حفظ کیا، پھر اس کے بعد یہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہوا. یہ لائبریری انگلش کی لائبریری ہے او لیولز والے بچوں کی. تو یہاں پہ ہمارے پاس بکس بہت ساری ٹاپکس پہ بکس پڑھی ہیں، جیسے کہ اسلامک، ہسٹری، جنرل نالج، فکشن. یہاں پہ آپ نے کمپیوٹر بھی تو رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں، یہ کمپیوٹر جو بچے ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کسی ٹاپک پہ جس میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہوں. اس کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کتاب کا نام گولڈن سیرہ ہے. اور کس کی لکھی ہوئی ہے؟ عبد الملک مجاہد. کچھ بچے ریسرچ بھی کر رہے ہیں یہاں سے کتاب لینے. آپ کس طرح کی کتاب لینے آئے ہیں یہاں سے؟ میں یہاں پہ ہسٹری کی کتاب لینے آیا تھا، چیک کر رہا ہوں کسی ہسٹری کے بارے میں کوئی اچھی کتاب مل جائے تو. اچھا، ہسٹری کے بارے میں آپ مجھے بتائیں جی، آپ کس طرح کی کتاب ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پہ؟ ابھی ہسٹری کی کتاب ڈھونڈ رہا ہوں، اور جس میں نے یہ کتاب چوز کی ہے جنگیز خان، اور اس کے جو سے رائٹر ہیں اس کا نام ہے جان مین. کتاب جو ہے ہمارا
اور آپ کا بہترین ساتھی ہے. یہ ہمیشہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتا ہے. الیکٹرانک میڈیا آ گیا، خبر آتی ہے، خبر چلی جاتی ہے، لیکن کتاب ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتی ہے کسی بھی عبارت کو، کسی بھی واقعے کو. اس لیے کتابوں کا علم جو ہے ازل سے لے کر اب تک جاری رہے گا. ناظرین، یہ ایک آپ کو میں لے کے آ گیا اس ادارے کی بیسمنٹ میں. یہ بیسمنٹ ہے. اب آپ دیکھیں کتنے بڑی تعداد میں طالب علم جو ہیں یہ حفظ کرنے والے ہیں، یہ قرآن پاک کا حفظ کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں. اب ان کو یہاں پہ کہلولہ کرنا ہے اور اس کے لیے یہ یہاں پہ آ کے کچھ دیر آرام کریں گے. اور یہ ایک خوبصورت نظام اس کا دیکھیں کہ یہاں پہ ہر کونے پہ ایک نگران آپ کو بیٹھا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ سوئے ہوئے بچوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے، ان کی نگرانی بھی کر رہا ہے. علامہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نیچے بیسمنٹ میں کتنی کیپیسٹی ہے؟ یہاں پر الحمدللہ لگ بھگ 300 کے طلباء اس وقت قیلولہ کر رہے ہیں. اچھا، یہ دن رات مسلسل 24 گھنٹے یہ عمل جاری رہتا ہے؟ کیونکہ کچھ کو وقت ملتا ہوگا صبح میں، کچھ دوپہر میں، کچھ شام میں. نہیں، یہ صبح سے ان کی کلاسز ہوتی ہیں ناشتے کے بعد تقریباً 7 بجے سے 11:15. یہ کھانا کھا کے اس کے بعد قیلولہ کرتے ہیں اور اس کے بعد زور 2 بجے نماز ہوتی ہے. نماز کے بعد پھر کلاسز ہوتی ہیں اور عصر تا مغرب کا بریک ہوتا ہے اور مغرب تا عشاء پھر کلاسز ہوتی ہیں. عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر آرام کرتے ہیں، نیند. یہ عربی لائبریری کا لاتی ہے. باسط صاحب اس لائبریرین ہیں، یہاں پہ اس کے انچارج ہیں. باسط صاحب، کس طرح کی کتابیں ہیں؟ کیا تمام فقہ کی کتابیں بھی ہیں آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ، ہمارے پاس ہر اچھے عالم کی ضرورت کے لیے جو کتابیں ہوتی ہیں ہر فرقے سے متعلق، تو وہ ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. سب سے پہلے الماری کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ علوم القرآن سے متعلق ہر قسم کی تفاسیر ہیں، پھر اس کے بعد علوم القرآن ہے، پھر اس کے بعد فقہ ہیں. تو یہ بھی ترتیب ساری الماریاں لگی ہوئی ہیں. اس طرف دیکھیں گے تو جو پہلی الماری ہے ہمارے پاس، اس میں حدیث اور حدیث کے متعلقہ جتنی علوم ہیں وہ ساری سٹیپ بائی سٹیپ ساری ریکوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو یہاں دیکھ لیں ہر فن کے اندر مختلف قسم کی کتابیں ہیں اور تقریباً 5,000 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. ان میں سے بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جو 30 25 اور اس سے زیادہ جلدوں کے اوپر بھی محیط ہے. سب سے بڑی کتاب ہماری لائبریری کی مسند امام احمد بن حنبل، جس کی 55 جلدیں ہیں. اس لائبریری میں ایک وقت میں کتنے طالب علم بیٹھ کر اپنی تعلیم حاصل کر سکتے؟ تقریباً 100 کے قریب ہمارے پاس مطالعہ کرنے والے حضرات کے لیے نشستیں ہیں. یہ درمیان میں جو نشستیں لگی ہوئی ہیں تو کلاس وائز طلباء آتے ہیں یہاں پہ اپنے علمی پہ. حفظ کے لوگ زیادہ تر اس کے طلباء تو زیادہ تر قرآن پاک کے اوپر ہی ان کی توجہ ہوتی ہے. شعبہ درس نظامی کے طلباء زیادہ تر ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے مطالعہ وغیرہ کرتے ہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ طالب علم ہیں. ابھی یہ کھانے کا وقفہ ہوا ہے تو یہ کھانا جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ سب بچوں کے لیے ایک جیسا کھانا ہے. کیسے ہے؟ مزے کا ہے؟ الحمدللہ مزے کا. دن میں 2 دفعہ ہوتے ہیں؟ 3 دفعہ؟ 3 دفعہ ہوتا ہے. 3 دفعہ 2-3 دن حلوہ ہوتا ہے ہفتے میں اور چائے اس کے ساتھ زبردست. کھانا اچھا ہوتا ہے؟ الحمدللہ بہت بہترین کھانا ہے یہاں پر، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، گھر کے کھانے سے بہتر ہے. ایک وقت میں کتنا لنگر کتنے اسٹوڈنٹ کے لیے بنتا ہے اور کتنا راشن ہوتا ہے، روٹی یا پھر اس کے بارے میں تفصیل بتائیں. یہاں پہ ہمارے تقریباً جو ہے نا میکسیمم 1300 کے قریب نفری ہے. 1000 طالب علم ہیں اور 10 کے علاوہ ہیں. اور ہم جب چاول بناتے ہیں تو ہم 150 کے جی جو ہے نا ایک ٹائم پہ چاول بناتے ہیں جو ہے نا. اور اس طریقے سے جو ہے نا 7 من ہم جو ہے نا روٹی کے ٹائم پہ جب گوشت ہمارا ہو تو وہاں پہ 7 من آٹا لگاتے ہیں. اور گوشت کی مقدار ہماری جو ہے نا مٹن کری ہوتی ہے اور وہ ہم 50 کلو جو ہے نا وہ مٹن آلو سارا کوئی یونیورسٹی ادارہ خود کرتا ہے؟ جی الحمدللہ، یہ جو ہے نا ادارہ اس کی جو ہے نا خدمت کر رہا ہے جو ہے نا ساری. اس مدرسے میں ہم دیکھتے ہیں، اس یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کہ کھانا سب کے لیے برابر ہے، رہائش سب کے لیے برابر ہے، یونیفارم ایک جیسی ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی عملی شکل آپ یہاں پہ اس مدرسے میں، اس یونیورسٹی میں دیکھ رہے ہیں. ناظرین، میں آپ کو اس ادارے کی افادیت بتاؤں تو عملی شکل میں یہ 2 اسٹوڈنٹ میرے ساتھ موجود ہیں اسی مدرسے کے، کہ حفظ تو آپ کرتے ہیں، آپ کے پاس قاری ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، لیکن ہم ان کا دیکھ رہے ہیں کہ آئی کیو لیول کتنا زیادہ ہے. قرآن پاک ان کے پاس ہے اور یہ 2 اسٹوڈنٹ ہیں، یہ 1 سے 15 تک
اور 1 سے 12 تک حفظ کر چکے اور بالکل کمپیوٹر کی رفتار سے کسی بھی آیت کا آپ ذکر کریں گے تو وہ پھر آپ کو فوری طور پہ بتائیں گے بھی صحیح، سنائیں گے بھی صحیح، یعنی ایسا حفظ جو آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے رہے گا اور بہت بہتر طریقے سے آپ آگے بھی کنوے کر پائیں گے۔ تو آپ کیسر صاحب ہمیں بتائیں کہ کمپیوٹرائزڈ قرآن پاک کا جو آپ بتا رہے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ یہ سر اس طرح ہے کہ یہ بچے، ان کو ہم کمپیوٹر قرآن کمپیوٹر کہا جاتا ہے ان کو، تو ان سے صفحہ نمبر ہم پوچھیں گے تو صفحہ نمبر سے یہ آیت بھی بتائیں گے اور اس سے پچھلی جو آیت ہوگی وہ بھی بتائیں گے اور کہاں کون سی صورت ہے اور اس صورت میں کتنی آیتیں ہیں، یہ سارا کچھ آپ کو بتائیں گے۔ آپ یہ ہمیں کر کے دکھائیں تاکہ میں اپنے جو کروڑوں ناظرین ہیں ان تک بھی یہ چیز پہنچا سکوں۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ یہ محمد آپ سے سوال ہے، صفحہ نمبر 83 اور آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ محمد سفیان آپ سے سوال ہے، صفحہ نمبر 181 اور آیت نمبر ہے 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، منزل نمبر 2۔ اس منزل میں 5 پارے، 665 آیات، 76 رکوعات، 91 صفحات، 14,420 کلمات، 54,977 حروف اور 5 صورتیں ہیں جن میں سے 2 مکی اور 3 مدنی ہیں۔ پارہ نمبر 10۔ اس پارے میں 128 آیات، 17 رکوعات، 18 صفحات اور 2 صورتیں ہیں جن میں سے جو دونوں مدنی ہیں۔ سورۃ التوبہ مدنیہ۔ اس سورت میں 129 آیات، 16 رکوعات، 1078 کلمات، 5088 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ اس سے آگے، اس سے پچھلی والی آیت بتا دیں۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ناظرین، یہ قرآن پاک یہ اللہ کی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے اور اسی کتاب کا علم جب ان ذہنوں میں منتقل ہوتا ہے، یہ 30 پارے، 6666 آیتیں ہیں اس میں، یہ سارے علم جو ہے قرآن کا جب ان سینوں میں منتقل ہوتا ہے، پھر دین کی تعلیم کے ساتھ، جدید سائنسی علوم کے ساتھ جب یہ جید عالم معاشرے میں آئے گا تو یقیناً فلاح بھی کرے گا، نیکی کا درس بھی دے گا، پرہیز کی بات بھی بتائے گا اور اسلام کی عملی تصویر آپ کو بتائے گا، اور یہی اس مدرسے کا کام ہے، یہی اس مدرسے کا فرض ہے، یہی یونیورسٹی جامعہ بیت الاسلام تلہ گنگ کے بالکل قریب سگھر کے علاقے میں یہ میسیج ہے سب دنیا کے لیے، یہ سب لوگوں کے لیے میسیج ہے کہ دین کی خدمت کرو اور انسانیت کی بہتری کرو۔ اب میں آیا ہوں پرنسپل صاحب کے پاس، ذیشان عباسی صاحب۔ تھینک یو سر، آپ نے بہت ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ کچھ اس ادارے کی ابتدا کے بارے میں بتائیں، یہ ادارے کی ابتدا کیسی ہوئی، کس نے بنیاد رکھی اور اس علاقے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ بیسکلی جو ہمارا یہ ادارہ ہے جامعہ بیت الاسلام تلہ گنگ، بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ، جو کہ پورے پاکستان میں بیسکلی ایک رفاہی ادارہ ہے جو مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں، جس میں ایجوکیشن، ویلفیئر،
اور پبلیکیشنز شامل ہیں. ایجوکیشن کے میدان میں ہم جس طرح یہ ادارہ ہے یہاں پہ کام کر رہے ہیں, اسی طرح بیت السلام کراچی میں اس سے 3 گنا بڑا ایک ادارہ ہے. پلس ہمارے اسکولس اور بیسک ایجوکیشن سینٹرز پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اب جیسے یہ یہاں پہ تو فری ایجوکیشن ہے اس علاقے کے لحاظ سے, جیسے آپ نے بات بھی کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کراچی شہر میں انٹلیکٹ اسکول کے نام سے جہاں پہ مور دین 2000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, وہ فی اسٹرکچر پہ وہاں پہ اعلیٰ قسم کا او لیول A-لیول کرواتے ہیں. اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس ادارے کی جو بنیاد ہے ویلفیئر ٹرسٹ کے جو بانی ہیں مولانا عبدالستار صاحب, جو کہ اس وقت کراچی میں ہوتے ہیں, ان کا. وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشر ڈاکٹر فردوس ہاشمی کاوان نے ٹویٹ کیا ہے. کہتی ہیں کہ عوامی جمہوریہ چین کے سال نو کے موقع پر چینی عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہر نئے سال کے ساتھ پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں. ٹویٹر پیغام میں ڈاکٹر فردوس کہتی ہیں کہ چین کی دوستی پاکستان کا عظیم اثاثہ ہے. سی پیک دونوں ممالک کی لازوال دوستی کا ایک اور روشن مظہر ہے. انہوں نے کہا کہ اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے, جس کے تحت خصوصی صنعتی زون قائم ہوں گے. یہ زون برآمدی شعبے کی تقویت, پائیدار معاشی ترقی کے حصول اور مقامی صنعت کے فروغ کا باعث بنیں گے. ڈاکٹر فردوس ہاشمی کاوان نے کہا کہ چین نے مسئلہ کشمیر پر 2 ٹوک انداز میں پاکستان کے اصولی موقف کی حمایت کی ہے. چین اور پاکستان کی دوستی دونوں ممالک کے عوام میں محبت اور بھائی چارے کی عظیم مثال ہے. یہ تھے اب تک کی پی ٹی وی تازہ ترین. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. چلے گئے, اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی, مولانا عبدالستار صاحب. اچھا جی, مجھے بتایا کیا کہ 1300 جو ہے یہاں پہ جدید علوم کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ طالب علم موجود ہیں, تو بڑے اخراجات ہوتے ہوں گے, تو یہ کیسے آپ پورے کرتے ہیں؟ اس میں ایسے کہ جیسے میں نے ذکر کیا بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کا, تو بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے ہمارے پورے ملک میں ممبرس ہیں. ایجوکیشن ممبرشپ ہے, ویلفیئر ممبرشپ ہے. تو ممبرس جو ہوتے ہیں وہ اینول اور منتھلی مطلب ڈونیشنز دیتے ہیں. وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے, خاص طور پہ ہمارے کراچی میں جو ہیں, اس کے علاوہ بڑے بڑے شہروں میں اسلام آباد, لاہور میں ہماری ممبرشپ کیمپین چلتی ہیں. اس کے تحت جو ایجوکیشن کے لیے ممبر بنتا ہے, فار ایگزامپل کوئی ممبر بنے گا, وہ کہے گا میں ایک اسٹوڈنٹ کو ایجوکیٹ کروں گا, اس کا پھر جو پورے اسٹوڈنٹ کا خرچہ ہم اس کو بتا دیتے ہیں. اس میں اس کی بورڈنگ, اس کی ایجوکیشن, اس کی سارا کلودنگ سب شامل ہوتے ہیں. تو وہ ممبر ایک طرح سے اسپانسر بن جاتا ہے ایک بچے کا. اگر کوئی چاہے تو ایک ممبر زیادہ بچوں کو اسپانسر بن جائے. اس طرح ہم مطلب فنڈس جنریٹ کرتے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ 1300 طالب علم ہیں, لیکن میں نے یہاں پہ اسٹوڈنٹ دیکھے میل, طالبات نہیں دیکھے. ان کا بھی ساتھ میں کوئی ادارہ ہے؟ اصل میں آپ نے وزٹ کیا بوائز برانچ کا, اسی کے بالکل ساتھ گرلز برانچ ہے, جو کہ اب مطلب اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے, اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو مزید توسیع کریں گے. بالکل یہاں سے 50 گز دور ساتھ ہی ہماری دوسری بلڈنگ ہے, آپ سے آپ دیکھ بھی سکیں گے, وہ گرلز برانچ بالکل الگ سے ہے. اچھا, وہاں پہ کتنے طالبات ہیں؟ وہاں پہ چونکہ ہم نے ریسنٹلی شروع کیے تو وہاں پہ تقریباً 150 کے قریب ہیں, لیکن وہاں پہ ہاسٹل نہیں ہے, وہ صرف یہاں کی لوکل بچوں کے لیے ہے. وہاں پہ اب تک ہمارے پاس ہاسٹل نہیں ہے. یہاں پہ زیادہ تعداد اس لیے کیونکہ پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں, وہاں بچیاں صرف تلگنگ اور چکوال کی ہیں. اچھا جی, یہ تو ایک بہت یونیک آئیڈیا ہے اور بڑا کریٹیو کام تھا. یہ آئیڈیا یا کریشن آپ کے پاس کیسے آئی کہ آپ نے یہاں پہ یہ ادارہ بنایا؟ ایک طرف او لیولز ہے, ایک طرف مدارس کا سسٹم ہے, ایک طرف ہمارے گورنمنٹ سکولز ہیں. ان کے جو بچے گریجویٹ ہوتے ہیں ان کا آپس میں اتنا گیپ ہے ان کی تھنکنگ میں اور ہر چیز میں, کہ اس کو ہم نے گیپ کو فل کرنا ہے. اس گیپ کی وجہ سے ایک دوری پھیلی ہوئی معاشرے میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ہم علماء تیار کریں, اس طرح کے ہم نوجوان اس قوم کو دیں جو ان کی ہر فیلڈ میں رہنمائی کر سکیں. چاہے وہ کوئی انجینئرنگ فرم ہو, وہاں پہ ہمارا عالم اس انجینئرنگ فرم کو بتا سکے آپ نے کیا کرنا ہے. اگر ان کے بینکس ہیں, وہ اسلامک فائننس کے لحاظ سے کوئی ہیلپ چاہتے ہیں تو وہ اس میں کر سکیں. ایک بڑا حساس قسم کا کویسچن ہے کہ ایک تاثر تھا مغرب میں, دنیا میں اور ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی, کہ شاید ان مدرسوں میں انتہا پسندی جنم لیتی ہے, ان کو جدید تعلیم نہیں ملتی. ایسی بات ہے؟ ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم باہر سے بیٹھ کے جو نیوز ہوتی ہیں کبھی کبھی اس میں کچھ نہ کچھ
प्रोपेगेंडा भी शामिल होता है, उस पर हम बिलीव करते हैं। तो हमारी ये मतलब राय है कि लोग आके देखें और फिर ये तासुर ख़त्म हो जाएगा। आपसे बातें तो बहुत सारी हो गई, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो मेरा माइक, मेरा कैमरा हाजिर है उसके लिए। मैं कहूँगा कि आपको जो भी इस तरह के अच्छे बाएतमाद इदारे, हमारा इदारा है और भी इस तरह के इदारे हैं, उनका विज़िट ज़रूर करें। और जब आप विज़िट करेंगे तो जो एक मनफी तासुर ख़त्म होगा, और फिर जिस तरह भी हो सके आप इन इदारों का साथ दें। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ माली ताउन करें, उसके हमने कभी किसी से तकाजा नहीं किया। असल चीज़ है कि वो आएँ, यहाँ विज़िट करें, और अगर अपनी सलाहियत किसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास टीचर्स हैं जो लम्स के ग्रेजुएट्स हैं, हमारे पास टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। हमें चाहेंगे कि जो यूथ है और ख़ास तौर पर जो पढ़ा लिखा तबका है, वो हमारी किसी न किसी तरह हमारे वॉलंटियर्स बने। अजीम हैं वो लोग जिन्होंने इस जैसे खूबसूरत और तामीरी इदारों की बुनियाद रखी। ये इस्लामी मदरसा, ये यूनिवर्सिटी हमेशा सदका जारिया की शक्ल में उनके आमाल में इजाफा करती रहेगी। आज हमारी नौजवान नस्ल को तालीम की ज़रूरत है। इल्म की रोशनी के साथ साथ हमें दीन की आगाही बहुत ज़रूरी है, और इस जैसे इदारों की हमें बहुत ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के साथ साथ यहाँ पे हमें ऐसे असातिज़ा की ज़रूरत है जो अपने आबाओ अजदाद की वो रोशन मिसालें लेकर आगे बढ़े और पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं, इंतहा पसंदी को ख़त्म करें, फ़िरका वारियत का ख़ात्मा करें, और वो खूबसूरत पाकिस्तान बनाएं जो हज़रत अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मुअस्सर आवाज़ है, एक सोच है, एक विज़न है। मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है, सबकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें, नेकी के इस काम में हमारे साथ शामिल हो जाएं और पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं। रोशन पाकिस्तान नौजवानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को बैतुल इस्लाम सग्घर तलागंग से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।